बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज सियासत के मैदान में बड़ी खबरें हैं, इस बात में यकीनन कोई शक व शुबा नहीं है। PTI से जुड़ी कुछ सियासी खबरें डिस्कस करना चाहता हूँ अपने मेहमानों के साथ, और मुल्क के कुछ दीगर मामला भी डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज एक कमेटी बनाई गई जिसकी क़यादत बैरिस्टर सलमान सफदर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जो कमेटी जाके लिविंग कंडीशंस इमरान खान की देखेगी, कल रिपोर्ट पेश करेगी, परसों दोबारा फिर समाअत होगी। और पहले भी इसके हवाले से हुकूमती रिपोर्ट जमा हो चुकी है जो कि PTI को नहीं दिखाई गई थी और उनके वकला को नहीं दिखाई गई थी, वो चैम्बर में जमा कराई गई थी। अब बैरिस्टर सलमान सफदर जा रहे हैं। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी रिपोर्ट का आना, और उसके ऊपर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब के इख्तलाफात, उनकी एक वॉइस नोट सामने आई है, फिर उनसे तस्दीक भी की गई है और उन्होंने कहा है कि मैं PTI से अलग हो रहा हूँ। पार्टी के अंदर टूट फूट है, ये बात हम बहुत वक्त से सुनते आ रहे थे। PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें बात करती थीं, PTI तरदीद करती थी, तो अब ये बात भी खुल के सामने आ गई है। एक और खबर जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से फ्लोर ऑफ द हाउस पे आवाज़ उठाई गई। कराची एयरपोर्ट पे तवील कतारें, सोशल मीडिया पे वायरल होती वीडियोस। सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी ये बताना पड़ा कि ट्रॉलीज़ का कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरीली था, जिसके ऊपर वो वीडियो बनी और वायरल हो गई, और ट्रॉलीज़ बाहर अवेलेबल हैं सबके लिए। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ट्रॉलीज़ का जिक्र हुआ। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सिविल एविएशन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, कि ऐसा कोई मसला है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जो रश है वो अपनी जगह बराबर है और उसके लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। हम जानते हैं कि हमारे वफाकी वज़रा में बता चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब भी बता चुके हैं कि 50,000 के करीब लोगों को पिछले साल लाहौर और कराची के एयरपोर्ट से रोका गया। ये वो लोग हैं जो जाली डॉक्यूमेंट्स, गलत बयानी, झूठ बोल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जिनको रोका जाता है सिस्टम के ज़रिए। और ये सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को घंटों कतारों में ना रुलना पड़े, क्योंकि कराची एयरपोर्ट यकीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा मैं एक और ख़बर डिस्कस करना चाहता हूँ। हम जानते हैं पाकिस्तान के एक सियासतदान है फैसल वाडा साहब, उनके लिए आज ये खबर लगी है कि उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है वो मेरी नज़र में हैरान कुन है। गुफ्तगू मैं उस पर करूँगा। 500 से 5,000 सियासतदानों को गोली मार देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा कह रहे हैं, और ये बात सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद कह रहे हैं। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वजह हो सकती है कि वो ये बात कर रहे हैं, और क्या ये बात करनी चाहिए किसी सियासतदान को। इज़ दिस बिलो द बेल्ट और नॉट? विल डिस्कस दिस, स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त PMLN के वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी, शुक्रिया अदा करता हूँ साद वसीम शेख साहब का, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के माहिर कानून हैं, उनके रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अली बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, माहिर कानून है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा PTI से। अली बुखारी साहब, मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ी खुशाइंद खबर है कि बैरिस्टर सलमान सफदर जाके जिस सेल में रखा गया इमरान खान को, उसकी लिविंग कंडीशंस का जायजा लेंगे। आज 2 बजे उनकी थी वहाँ पे शेड्यूल्ड मुलाकात। आपकी नज़र में इंतहाई खुशाइंद खबर है, और इसका इम्पैक्ट आप क्या समझते हैं, क्या होगा हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तला भाई। देखिए तला भाई, पहली बात तो यह है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके अल्टीमेटली आज 4 नवंबर के बाद किसी शख्स की खान साहब से मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात इसलिए है कि हमें उनकी सेहत के बारे में सबसे पहले जो हमारे कंसर्न से वो क्लियर होंगे कि उनकी सेहत कैसी है, और बाकी चीज़ भी डिटेल्स भी ऑब्वियसली इतने अरसे से उनसे किसी की बात नहीं हुई, उनको तन्हाई में लाया गया, उनकी सर्जरी कराई गई, और सारी चीज़ें जो भी हैं वो आज सामने आ जाएंगी अगर तो सलमान सफदर साहब से उनकी मुलाकात हो जाती है। एंड आई एम होपफुल कि जी वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सलमान सफदर साहब रिवील करेंगे रिपोर्ट पेश करने से पहले, वो रिवील करेंगे सर? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्योंकि ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं तो इनको रिपोर्ट पेश करनी होगी, उससे पहले रिवील नहीं कर सकते। देखिए सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जहाँ पर है, वहाँ पर इमरान खान साहब के पर्सनल काउंसिल भी हैं, और उन्हीं की पिटिशंस भी चल रही थी। तो अगर वो गए हैं, उन्होंने कोर्ट ने उनको, क्योंकि मैंने नहीं अभी ऑर्डर सुना या पढ़ा उसके ऊपर कि उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑर्डर क्या हैं, तो उसके मुताबिक होगा। लेकिन कम से कम वो फैमिलीज को, उनके घर वालों को, करीब तरीन लोगों को, अजीज रुफका को तो बता देंगे कि जी उनकी सेहत कैसी है। और मेरा ख्याल है वो एक ऐसी बात नहीं है जिस पे कोर्ट मना करे या कोर्ट ने मना किया होगा कि नहीं
کے بارے میں نہیں بتانا, کہ اگر وہ بیمار ہے خدا نہ خاصہ تو آپ نے نہیں بتانا, یا تو میں سمجھتا ہوں باقی ساری چیزیں کنڈیشنز وہ سارے جو بھی ہمارے کنسرنس تھے ان کے بارے میں وہ ایڈریس کریں گے, اور اس کے بعد کورٹ کے پاس آئے گا. جنید اکبر کی وائس جو آئی ہے سر, اور اس کے بارے میں ان کی بات تصدیق بھی انہوں نے کر دی ہے. اب جو بات پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کہتی تھیں کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ درست ثابت ہو رہی ہے سر؟ نہیں, ابھی میرے ساتھ تھے وہ تلائی بم بلاسٹ پہ میرے ساتھ گئے ہیں. جنید اکبر صاحب بھی تھے, عامر ٹوکر صاحب بعد میں تھا, وہ امام بارگاہ جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم دھماکہ ہوا, اور ابھی میں آپ نے دیکھا گاڑی میں وہ واپس آئے ہیں, پارلیمنٹ اترے ہیں وہ, اور وہاں سے ہم لوگوں نے اکٹھا لنچ کیا, اور دین میں نکلا ہوں ابھی وہاں سے. تو ابھی ہم اکٹھے گئے ہیں, اکٹھے آئے ہیں, یہ میں آپ کو ہارڈلی 15-20 منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اور اس پہ ہمارے آلموسٹ 10 بھی نہیں, 10 سے بھی زیادہ 15 کے قریب میں نے اس سے جو میرے ساتھ گئے وہاں امام بارگاہ میں جب مسجد میں بم بلاسٹ پہ وہاں دعا کی ہے, فاتحہ خوانی کے بعد وہاں پر ہم نے پریس ٹاک کی ہے. بلکہ کراچی سے شمیم نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی میرے ہمراہ وہاں گئے تھے, اور واپس ہم پارلیمنٹ آئے, وہاں پر لنچ کیا. دین اس کے بعد ابھی میں گاڑی میں بیٹھ کے نکلا ہوں, تو اٹس ہارڈلی میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے کی بات ہوگی. تو کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے, سب اکٹھے تھے, سب نے ہمیں اکٹھے لنچ کیا, سارے میرے ساتھ گئے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, میرے نوٹس میں بھی نہیں ہے. بالکل. اور آپ کو ریسنٹ بتا رہا ہوں, میرا خیال ہے میرے سے زیادہ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا جو ان سے بھی مل کے آیا ہوگا, سب کو چھوڑ کے آیا ہوگا وہاں. سعد وسیم صاحب, آپ کی نظر میں کتنی خوشائند خبر ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے ہی کاؤنسل جا رہے ہیں, عمران خان کے سیل کی لیونگ کنڈیشنز کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی. پہلے حکومتی رپورٹ ان چیمبر پیش ہوئی تھی, خفیہ رکھا گیا تھا اس کو, جج صاحب کی نظروں کے لیے تھی صرف, اور اب جو رپورٹ آئے گی توقع کی جا رہی ہے کہ پبلک بھی ہوگی. آپ کی نظر میں کتنی خوشائند خبر ہے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you very much for having me today with you. میں عمران خان صاحب کی طرح ہر پاکستانی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی ہر کسی کو عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ آج سلمان صدر صاحب کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ جا کر عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشنز دیکھیں. میں امید کرتا ہوں وہ آ کر یہ ضرور بتائیں گے کہ عمران خان صاحب از فٹ اینڈ فائن, ان کو فزیکل ایکسرسائز کی بھی اجازت ہے, وہ دیسی مرغے بھی کھا رہے ہیں, اور اپنی شانہ ایک اچھے لائف سٹائل کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. میں اپنے بھائی سے جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے کس ٹائم کب عمران خان کی جو ہیلتھ ہے اس کو کمپرومائز کیا ہے. آج سے اگر میں کوئی 20 دن یا 1 مہینہ پیچھے پہلے چلا جاؤں تو علیمہ خانم صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, انہوں نے ایک ہیو اینڈ کرائی اٹھایا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی, ہی از ان سیریس کنڈیشن اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایون اس کے بعد وہ خود بھی ہو کر آئیں, انہوں نے خود آ کر دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے حکومتی موقف کی تائید کی کہ عمران خان از فٹ اینڈ فائن. تو میرے خیال میں کم از کم اس میٹر کو کسی کو صحت کو, جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں مذاق اڑایا, باتیں کی, کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے بارے میں مذاق اڑایا, ایون وین شی واز آن ایٹ ڈیتھ بیڈ. لیکن سر وہ علی بخاری صاحب کا پہلا جملہ تھا سر, 4 نومبر کے بعد پہلی ملاقات, یہ بھی تو ظلم ہے سر. نہیں, آپ نے میری بات مکمل ہونے نہیں دی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج تک حکومت کی کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو آفٹر ایگزامینیشن پی ٹی آئی نے ریبٹ نہیں کیا. تو یہ جو پروپیگنڈا یہ ریس کرتے ہیں کہ ہر دفعہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر, حکومت بھی اسی طرح ان کی صحت کے بارے میں سنجیدہ ہے. تو پلیز جس طرح انہوں نے ہمارے قائدین کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں مذاق اڑایا, کم از کم اپنے لیڈر کے ساتھ تو یہ وفا کریں, ان کو بار بار خود ہی بیمار کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ کی نظر میں سر سپریم کورٹ نے بڑا ریلیف دیا پی ٹی آئی کو, ان کی اب شکایتیں دور ہو جانی چاہیے, اور یہ رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پبلک ہوگی یہ رپورٹ. بیرسٹر عامر حسن صاحب جی بہت شکریہ. میں آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس سطح کے اوپر اب یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پہ میں پی ایم ایل این کے اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ دیکھیے میاں صاحب کو ریلیف بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی دیا تھا, اور میاں صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں زیادہ عرصہ کبھی بھی قید نہیں کاٹنی پڑی. مشرف کے دور میں انہیں سزا تھی, عمر قید تھی, تب بھی انہیں ریلیف ملا, وہ چلے گئے, اور اس دفعہ بھی ملا, اور ہم نے بھی ان کی سپورٹ کی. چیئرمین بلاول بھٹو نے کہ انہیں جیل سے نکلنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ ریلیف لے چکے ہوئے ہیں, تو پھر یہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیں. کسی کا دیسی مرغا مشہور ہے اور کسی کے پائے مشہور ہیں. اب ہمیں نہیں پتا
کیونکہ ہماری تو بھنڈی اور دال مشہور ہے، 14 سال قید مشہور ہے. ابھی ہمارے ساتھیوں کے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. دیکھیں ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں اور میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیے یہی طریقہ کار ہے. میں بڑا آج اطمینان میں بھی ہوں، خوش بھی ہوں کہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے، اس کے باوجود کہ عدلیہ کے اوپر جو رقیق حملے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے بالکل وہ جو ہمارا ہمیشہ سے تشویش رہتی تھی کہ چیف جسٹس نے 7 رکنی ایک بینچ بنا دیا، ایک پوری سنسنی پیدا کر دی، چیف سیکرٹری کو بلا لیا، وزیر داخلہ کو بلا، یہ طریقہ نہیں ہوتا. کتنے خوبصورت طریقے سے، قانونی طریقے سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے عمران خان کے وکیل کو منتخب کیا، اور وکیل بھی ایسا جو سیاسی وکیل نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا کہتا ہوں، ایک ہوتے ہیں سیاسی وکیل جو کہ 99.9% ہیں اس وقت خان صاحب کے، وہ وکیل ہوتے ہیں جو کوئی حکومتی عہدہ مانگتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں یا پارٹی عہدہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو صفدر بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے پروفیشنل لائر ہیں، یہ جو جنرل مشرف کے بھی رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکلی پلے نہیں کرتے، یہ نہیں اسٹیٹمنٹس دیتے کہ مشرف کے بھی وکیل رہے، یہ باہر آ کے پریسز نہیں کریں گے، اسی طرح عمران خان کی بھی نہیں کریں گے. یہ ایک پروفیشنل لائر کی طرح کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ایک پروفیشنل لائر کو چنا اور انہیں امائکس بنایا کورٹ کا، اور کورٹ کمیشن بھی بنایا. جا کے آج ہی کہا، یہ نہیں کہا اتنے دن میں ملیں، آج ہی ملیں، کل رپورٹ دیں. کتنا زبردست اور سپیڈی میں کہتا ہوں انہوں نے یہ عمل درآمد کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ سلمان صفدر صاحب، مجھے تو پورا یقین ہے کہ وہ سیاسی رویہ نہیں اپنائیں گے، میں انہیں جانتا ہوں، وہ کورٹ میں ہی اپنی رپورٹ دیں گے اور یہی انہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اتنی دیر یہاں کے قید و بند کاٹے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب ایک دفعہ کیسز بن جائیں، سزائیں ہو جائیں، تو طریقہ کار پریشر بلڈنگ نہیں ہوتا، طریقہ کار سیاسی نہیں ہوتا، طریقہ کار قانونی ہوتا ہے. اور آپ ایسے قانونی کے اظہار کریں تو آپ کے لیے جو لیگل ہرڈلز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور ریلیف بھی ملتا جائے گا. یہی طریقہ ہے. اسی طرح ہم سے زیادہ کیسز تو میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے دونوں ساتھی خوش نصیب ہیں، اور اللہ انہیں خوش نصیب ہی رکھے، ان کی زندگیاں دراز کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم نے تو جتوئی صاحب 50 سال کا لیڈر کھویا ہے پھانسی کے ذریعے، جو پاکستان کا سب سے مضبوط لیڈر تھا، اور 53 سال کے لیڈر کھوئی ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ لاشیں اٹھانا اور لیڈرشپ کے جن کے ساتھ آپ جدوجہد کر رہے ہو بڑی مشکل، اس لیے ہم کسی کو تانے نہیں دیتے فلاں. ہم جب کوئی مشکل میں، میاں صاحب مشکل میں تھے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج عمران خان مشکل میں ہیں، ان کی آسانی کی دعا کرتے ہیں. اور آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو، اور میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ قانونی راستہ اختیار کریں، آگ اگلنا بند کریں، اداروں کے بارے میں، تمام اداروں کے بارے میں ذمہ دار رویہ، آئینی رویہ، ذمہ دار رویہ. بیرسٹر صاحب میں آپ سے 2 چیزیں میں سمجھنا چاہتا ہوں. پہلے بیرسٹر صاحب مجھے 2 چیزیں سمجھائیے. ایک تو علی بخاری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ 4 نومبر کے بعد یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دوسری چیز، یہ جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے، اس کی پاور کتنی ہوتی ہے؟ کیا اس کو سسٹم روک سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سسٹم اس کے دورے سے پہلے لیونگ کنڈیشن بہت اچھی کر دے اور پھر دورے کے بعد لیونگ کنڈیشن دوبارہ خراب کر دے. ہاؤ ڈز اے فرینڈ آف دا کورٹ ڈٹرمن دس کہ جو لیونگ کنڈیشن ہے وہ صرف ٹیمپریریلی نہیں، پرماننٹلی ویسی ہے؟ سر ایک تو پہلی بات ہے کہ سسٹم کو روکنا نہیں چاہیے. اگر یہ سسٹم روکے گا سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو سسٹم ایکسپوز ہوگا. میں امید نہیں کرتا کہ ایسا کیا جائے گا. اب عدلیہ کا اور بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. کوئی سنسنی نہیں، کوئی سسٹم کے اندر نہیں، بڑے طریقے سے انہیں کے ایک وکیل کو، پروفیشنل وکیل کو چنا ہے. اب یہ جو امائکس ہوتا ہے، فرینڈ آف کورٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی جھوٹی، ایک تو اس نے ماحول بھی دیکھنا ہے کہ عمران کیسے رہ رہے ہیں. خود عمران خان صاحب بھی تو بتائیں گے میں کیسے رہ رہا ہوں. پھر وہ ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ سے ملیں گے، عملے سے ملیں گے، ماحول، اور وہ ایک جاندیدہ لائر ہیں، لیگل سسٹم کو سمجھتے ہیں، تو وہ خود بھی جان جائیں گے کہ کیا ہے. اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امائکس جا کے اور کورٹس کمیشن جو ہے وہ دیکھے. عدالت اپنے طور پہ بھی، کوئی جج بھی جا سکتا ہے، کوئی ان کا اسٹاف آفیسر بھی جا سکتا ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے. دونوں کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس میں
یک طرفہ بات تو نہیں ہے. تو پہلی تو میری امید ہے کہ وہ سلمان صفدر صاحب صحیح رپورٹ دیں گے. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب سے یہ تو میں احتیاطی ہے کہ ملاقات سے روکنا ان کی فیملی کو یہ نہیں روکنا چاہیے. نومبر کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے, اس پہ بھی میں گفتگو آگے کر لیتا ہوں. تو یہ غلط ہے, لیکن میرے خیال اب ہو رہی ہے, سسٹم کے اندر یہ بات آنے لگی ہے, تو یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے. اچھا, یہ رکنے کو بھی دونوں فریق اپنی اپنی مسئلہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل عدالت نے اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ آپ اسے سیاسی ایشو نہیں بنائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ رقیق حملے اور کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے بارے میں زبان ٹویٹ کے اندر استعمال کی گئی, اس کی اجازت تو کوئی بھی ملک نہیں دے سکتا, کوئی بھی سسٹم نہیں دے سکتا. تو وہ تو ہوا, تو دونوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہی یہاں پہ ضرورت ہے. کورٹ نے بھی انٹروین کیا ہے, اچھی بات ہے. اب پولیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں محمود اچھمزئی صاحب آئے ہیں اور یہ گفتگو شنید ہوگی, تو میں ذرا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. صرف اور صرف اب پی ٹی آئی کو سیاسی رویہ اختیار. سوشل میڈیا کی بدولت کراچی ایئرپورٹ کا ایشو ہائی لائٹ ہوا, ویڈیوز وائرل ہوئی. بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے ان ویڈیوز کے اوپر کمنٹ کیا, لکھا ایئرپورٹ وفاق کے ماتحت ہے, سندھ حکومت کے نہیں ہے, اس لیے سندھ حکومت کو تنقید کا نہ نشانہ بنایا جائے. اگلے ہی دن ہم پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس پہ شازیہ مری صاحبہ کو سنتے ہیں, ان کے علاوہ قادر پٹیل صاحب کہتے ہیں, امین الحق ایم کیو ایم کی آواز اٹھاتے ہیں, سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کی آواز اٹھاتی ہیں. آواز یہی تھی, کراچی کے ایئرپورٹ پر مسافروں کو کیوں دھکے کھانے پڑتے ہیں. ٹرالی کا ایک ایشو سوشل میڈیا پہ اٹھا, سول ایویشن نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ ٹیمپریری تھا, تھوڑی دیر کا مسئلہ تھا, پھر حل ہو گیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرالی کا, لیکن رش کا مسئلہ یہ تو سب دیکھ رہے ہیں, اس کو نہیں وہ ڈینائی کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹونیس اور ایفیشنسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, امیگریشن کاؤنٹرز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. امین الحق صاحب نے ایک بڑی کمال بات کی, کہتے ہیں 91 کے اندر کراچی کا یہ ایئرپورٹ بنا تھا, 36 سال ہو گئے ہیں, کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے, کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے اس کی, وہیں کا وہیں ہے, ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. 36 years is a long period of time. میں یہ سوال اٹھاؤں گا سب سے پہلے وفاق کے ہمارے نمائندے سعد وسیم شیخ صاحب سے. شیخ صاحب, آپ کی نظر میں کیا وفاق کو کراچی ایئرپورٹ میں دلچسپی نہیں ہے یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وفاق کو سندھ کے ایئرپورٹ پہ دلچسپی نہیں ہے, اور جو سندھ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہمیں لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم ویئر دا پرابلم از. میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ ضرور اتفاق کرنا چاہیے کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا ہے کہ دیٹ از جسٹ اے ٹیمپریری پاز اور سم تھنگ لائک کوئی ٹیمپریری ڈسفنکشن والا میٹر تھا, تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ ریلائی کرنا چاہیے. ایک بات میں اس کے ساتھ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, دیٹ از آئی مین مائی انڈیپینڈنٹ اوپینین, شاید ان ایئرپورٹس کی اس طرح کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیلنج جو ہے وہ آج فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ آئی مین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پرووینشنل گورنمنٹ کیپنگ ان ویو دا ایگزیکٹ فگر آف پاپولیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ ضرور بڑھنی چاہیے. تو میرے خیال میں کہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو بھی پیسنجرز ایئرپورٹ پہ آئیں انہیں بیسٹ فیسلٹی ملنی چاہیے. ادر دین ٹرالی اور بھی ایسے معاملات ہیں فرام امیگریشن, آئی مین لگیج کیئر, ہر چیز کو اگر ہم انکارپوریٹ کریں تو ہمیں کلیکٹیولی ساری ایفرٹس پٹ آن کرنی چاہیے ٹو میک این سسٹم مور افیکٹو اینڈ مور کوآپریٹو, مور فرینڈلی. اور بالکل کسی صورت بھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے پیسنجر جو ہیں وہ تھوڑا سا بھی سفر کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علی بخاری صاحب, ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو 10 لاکھ کے قریب نوجوان ہر سال ملک چھوڑ کے جاتے ہیں باہر, وہ برین ڈرین نہیں ہے, برین گین ہے. ہمیشہ ہم نے سنا ہے اپنے حکمرانوں کو بات کرتے ہوئے کہ نوجوانوں کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے انہی کی وجہ سے ہمارے فورکس ریزروز بھی تھوڑے سٹیبل رہتے ہیں. جنوری کے نمبرز بڑے اچھے آئے ہیں, $3.5 بلین بھیجے ہیں پاکستانیوں نے پاکستان اپنے گھر کو. یقیناً اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آبویسلی, اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا جو لوگ واپس بھی آ رہے ہیں باہر سے, ایئرپورٹ آ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہونا, فیسلٹیز کا فقدان ہونا, who is to be held responsible, وفاقی حکومت, پروونشل حکومت اور someone else? دیکھیں طلعت بھائی, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں.
پہلا حصہ تو یہ ہے کہ میرا لیڈر عمران خان تو ہمیشہ اس نے یہی کہا کہ پاکستان چھوڑ کے جو ہمارا انٹلیکچوئل مائنڈ جاتا ہے تو وہ برین ڈرین ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب آپ کے انٹلیکچوئلز، آپ کے لائرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے چارٹر اکاؤنٹنٹس، آپ کے بینکرز، آپ کے اکانومسٹ، آپ کے فزیشینس چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں ملک، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ملک میں دانے نہیں مل رہے ان کو. بھائی ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں نا، تو آپ کہتے ہوتے ہیں دانے مک گئے بھائی، اس لیے آپ کہیں اور جائیں اور جا کے روزگار تلاش کریں. سو آپ نے ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی، آپ نے ان کے لیے فیسلٹیز نہیں بنائی، آپ نے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا، تو آپ کے لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے شوق سے خوشی سے اپنا گھر باہر نہیں چھوڑتا طلبہ، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اب آ جاتا ہوں آپ کے دوسری سوال. ویسے حالات جیسے ہیں ویسے ہو جائیں تو شوق سے چھوڑ بھی دیتے ہیں سر. سر کیا کریں، مطلب مجھے آپ بتا دیں کہ ایک پروفیشنل بندہ جو کوئی بھی ہے جس کے حق حلال کی روزی جس نے کمانی ہے، جب اس کو اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی، جب ملٹائی نیشنل کمپنی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب 200 ٹیکسٹائل جی ساتھ میں آتا ہوں، جب 200 ٹیکسٹائل ملز بند ہو جائیں گی، آپ کا ایکسپورٹ کیا ہے اور آپ کی امپورٹ کیا ہے؟ اور آپ کے ملک میں پچھلے 4 سالوں میں $1 چھوڑ دیں، $1 کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. ایئرپورٹ کا قصور کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ وہ ایئرپورٹ تو سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اب ایئرپورٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں انفراسٹرکچر تو ہم نے تباہ سے تباہ تر کر دیا نا. میں جب 90s اینڈ میں ہم لوگ کراچی جب یونیورسٹیز کالج پڑھتے تھے، کراچی جاتے تھے، تو ہمیں کراچی کے اندر، میں بڑا آنسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے طلعت بھائی، کہ جب کراچی جاتے تھے تو ہمیں کراچی میں، اسلام آباد سے جب ہم کراچی جاتے تھے تو کراچی میں ہمیں بہت سی چیزیں نئی نظر آتی تھی جو اس سے پہلے ہم نے صرف فلموں میں دیکھی ہوتی تھی. سر دبئی کا بادشاہ کہتا تھا کہ مجھے دبئی کراچی جیسا کرنا ہے، پھر کراچی کہاں رہ گیا، دبئی کہاں پہنچ گیا؟ سر وہ تو 60s 70s کی بات آپ کر رہے ہیں نا، میں تو اینڈ 90s کی بات کر رہا ہوں، ارلی 90s کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی سر، میں تو اینڈ 90s 98 99 2000 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے اندر جب ہم جاتے تھے وہاں پر، تو ہم نے وہاں پر جو چیزیں دیکھی تھی وہ یہاں پر نہیں ہوتی تھی. اور اگر کوئی غلطی سے ہو بھی جائے تو اگر ریشو فرق یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اگر 25 ہے تو یہاں پر کئی پورے پی ڈی ڈویژن میں شاید 1 ہوتی تھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ، وہ روڈز، وہ انفراسٹرکچر، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا. جب میں کسی ملک میں باہر جاتا ہوں، میں آدھی دنیا گیا ہوں، ہم وہاں اترتے ہیں، ہم JFK اترتے ہیں، ہم لنڈن ایئرپورٹ ہیتھرو اترتے ہیں، ہم ایون ہم کوالالمپور ایئرپورٹ اترتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار یہ ہم کون سی دنیا میں آ گئے. میں نے امریکہ کو بھی چھوڑ دیا، میں نے UK کو بھی چھوڑ دیا، میں نے باقی جگہوں کو بھی چھوڑ دیا، میں نے ٹرکی کی ایگزامپل آپ کو استنبول ایئرپورٹ کی دے دی، میں نے کوالالمپور کی ایگزامپل دے دی آپ کو، میں نے تھائی لینڈ کی ایگزامپل دے دی. سب سے تھکا ہوا ملک ہوتا تھا، دو روپے کا ایک بات ہوتا تھا وہاں پر ہمارا. دا ایشو یہ ہے کہ جب آپ وہاں اترتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ یار نمبر ون ایٹیٹیوڈ بڑا زبردست ہوتا تھا لوگوں میں، کہ آپ کو وہ اتنی رسپیکٹ سے ملتے تھے. اور جب میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے ملک میں، سر آپ سچ نہیں بتا رہے ہیں سر. وہ گرین پاسپورٹ دیکھ کے الگ لائن میں کھڑا کرتے تھے کہ بھائی آپ لوگ رائس والی لائن میں آ جائیں. عزت کرتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر پیسہ لگائیں، ہمارے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. علی بھائی آپ کا جواب سن کے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ان کا ایک جملہ لے لیا جائے، ان کا سوال لے لیا جائے، پھر میں واپس آ رہا ہوں. ایک دفعہ ہی سن لوں گا علی بھائی واپس آ رہا ہوں. شیخ صاحب سوال اپنا دیں. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم اپنی اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہمیں جو فالٹ لائنز ہیں ہمیں انہیں آئیڈینٹیفائی بھی کرنا چاہیے. صرف یہ بلیمنگ شلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ایک ٹو انالیسس بھی آپ کو کرنا چاہیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک کتنے لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز ملی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک سے باہر گئے. یو مسٹ ہیو اے کمپیریزن دا سیم کوسچنز. سر 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے آج. ایک منٹ میری سنو نا. 2018 سے لے کر 2021-22 تک ڈیورنگ PTI رجیم ہم نے کیا اپرچونیٹیز دی جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا. اگر وہ ہم یہاں پورا کر دیتے تو کم از کم 1 کروڑ پاکستانی تو نہ رہ جاتے باہر. دیکھیں نا ایکسپیٹس جو ہے وہ ہماری بیک بون ہے اکانومی کی، ہمارے کنٹری کا ایسٹ ہے. مگر لیٹس سٹاپ دس بلیمنگ. ایکسپیٹ سے زیادہ کراچی کنٹری کا ایسٹ ہے. کراچی ہماری معیشت کی شہر ہے، کراچی فائنینشیل ہب ہے، کراچی پورٹ سٹی ہے، کراچی واحد میٹروپولس ہے، دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے. عامر حسن صاحب مجھے یاد ہے شہید رانی بے نظیر بھٹو بھی یہ کہتی تھی کہ کراچی کو فری پورٹ بننا چاہیے، کراچی کے لیے اسپیشل پلانز رکھتی تھیں. سیڈلی آج بھی کراچی ان خوابوں کا منتظر ہے. آپ کی رائے بیرسٹر صاحب، ایئرپورٹ کا حال ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے ایک تو ہم نا فورن گورنمنٹس تک جاتے ہیں. پہلے ہمیں سول ایویشن اتھارٹی جو ایئرپورٹس کو دیکھتی ہے یا متعلقہ وزارت داخلہ تک یہ بات دیکھنی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ ہر ادارے کی، ہر محکمے کی ہوتی رہتی ہے، بہتر کرنا بھی چاہیے. دیکھیے کراچی کا جو سب سے خاص ایک بات ہے، کراچی پہ صرف پروونشل گورنمنٹ اگر کرے گی
فنڈز کو لگائے گی تو کام نہیں بنے گا. سینٹرل گورنمنٹ کو آنا پڑے گا. جب سینٹرل گورنمنٹ اس کے انوالو ہوتی ہے تو کراچی بہتر ہوتا ہے. بھلے وہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہو, بی بی کی ہو, یا آپ نے جنرل مشرف کے دور میں دیکھا اس وقت بھی کراچی میں توجہ دی گئی تو یہاں پہ معاملات بہتر ہوئے. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک عرصے سے بڑی دیر کا ایک بس سروس کا کہا, اس کا کچھ نہیں ہوا. پانی کے پینے کے منصوبے کہہ کے چلے جاتے ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ اسے پورا نہیں کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ جس طرح لاہور پہ توجہ دی جاتی ہے, لاہور کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کی ترقیاتی کاموں میں سب سے زیادہ پرائرٹی دیتی ہے. تو اس سے بھی زیادہ جو حقدار ہے وہ کراچی ہے. یہ نئی چیزیں ہیں کہ اسے فلاں کے حوالے کر دے یا فلاں کے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک صوبے کے بڑے شہر کے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک کیا جائے اور باقی صوبوں کے بڑے شہروں کو دوسرے قانون سے آپریٹ کیا جائے. قانون تو سب کے لیے ایک سا ہوگا. اگر ایک سا ہوگا تو صرف ایکویلٹی رکھے اور کہیں نہ کہیں پرائرٹی دیں کراچی کو. یہ کبھی ہمارا فیڈرل کیپٹل بھی رہا ہے, ہمارا کمرشل ہب بھی ہے. جتنا گورنمنٹ یہاں سے ٹیکس لیتی ہے, فیڈرل بھی پروونشل بھی, تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پروونشل کو بھی میں کہتا ہوں کہ اسے پرائرٹی دینی ہوگی اور دینی چاہیے. دے ہے اگر کم ہے تو اور زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن اس طرف بھی آئے کہ بڑھتی آبادی بھی ہے. اگر میں نے ساری تنقید کر لی گورنمنٹ کے اوپر, بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے اور بہت زیادہ معاملات ہیں. کہیں عوام کو بھی دیکھنا ہے, آپ بھی سفر کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کہ ہم لوگ عام لوگ بھی نہ صفائی کا خیال کرتے ہیں, نہ کوئی ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں. دکم پیل, بدتمیزی, یہ چیزیں بھی ہمارا ایک اجتماعی یاد دلانا. دنیا کی جیلوں میں 90% بھیکاری پاکستانی ہیں. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اسی لیے اسکروٹنی بڑھ گئی ہے. سب سے بڑی تعداد میں بھیکاری جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں پروفیشنلز کے علاوہ. ایوان صدر میں اہم ملاقات کے بعد فیصل واڈا صاحب نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 500 سے 5000 سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت بڑا بیان کوئی چھوٹا آدمی دیتا تو وہ نرغے میں آ جاتا. فیصل واڈا صاحب نہیں آ سکتے, بڑا آدمی ہے. میں سوال اٹھاؤں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب سے, کیونکہ ایوان صدر میں یہ ملاقات ہوئی. بیرسٹر صاحب, بہت بڑی بات نہیں کہہ دی انہوں نے, آپ کی اس کے اوپر رائے حضور؟ دیکھیے, ملاقات تو وہ پریزیڈنٹ صاحب سے کر کے آئے ہیں, لیکن لہجہ ان کا وہ پریزیڈنٹ یا پیپلز پارٹی والا نہیں رہا. ہمارا تو آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, ہم تو اپنے مخالفین کو بھی معاف کرنے والے ہیں, اور ایون جو مخالف ہمارے دشمن بن جاتے ہیں انہیں بھی معاف کرنے والے ہیں. یہ ان کے اندر کوئی پی ٹی آئی پرانی جاگی ہے. اب واڈا صاحب ٹھیک ہے پولیٹیکل فگر بن رہے ہیں, لیکن ان کے اندر سے ایک وہ والا فیکٹر, مشرف کو پسند کرنا, پی ٹی آئی کے اندر سیاسی تربیت ہونا, اور آج کا شیخ رشید بننا. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشہور ہونے کے لیے کی جاتی ہیں کئی دفعہ, تو یہ ایسی باتیں پھر لوگ کرتے ہیں, لٹکا دو, مار دو. وہ یاد ہوگا شیخ رشید بڑھاپے میں پی ٹی آئی کے جلسے میں, جلا دو, آگ لگا دو, کچھ باقی نہ چھوڑو, یہ کر دو. یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. پیکا کے تحت 2 درجن صحافیوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے, 50 کے اوپر کیسز بنا کے اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن اگر سیاستدان کوئی ایسی بات کر دے جو اس طرح کی ہیٹ سپیچ ہو سر, جو انسائٹنگ ہو, دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مار دینا چاہیے سیاستدانوں کو, یہ کیسے الاؤ ہو سکتی ہے سر؟ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسے پرکھیے بھی. میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک پولیٹیکل ورکر, ایک پالیٹیشین, اور پھر ایک آپ کہاں پہ رکھیں گے فیصل واڈا صاحب کو, کس پارٹی سے ہے, کیا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے, کیا پولیٹیکل ان کا مطالعہ ہے, آپ مجھے بتا دیں. وہ شروع سے ایسے ہی ہے, آج نہیں ہے. وہ جب شروع سے, جو کراچی والے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہ کیسے, اور وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. تو اب بدقسمتی ہے کہ ہر شخص کے ماتھے کے اوپر پولیٹیشین لکھ دیا گیا ہے, تو وہ ہم جیسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ورکر جو بڑا ہی آئیڈیالوجی کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بچائیں ایسے لوگوں سے. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ غیر سیاسی پروڈکٹس ہیں جنہیں پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے اللہ شیری سے. شیخ صاحب, آپ مسکرائے جب بیرسٹر صاحب نے کہا کہ فیصل واڈا کی پی ٹی آئی کی روح جاگ گئی ہے. کیا وجہ تھی مسکرانے کی, اور آپ کی رائے سر اس کے اوپر؟ گزارش یہ ہے کہ ہم ایک ادنا سے اس سسٹم میں پولیٹیکل ورکر ہیں,
اور ہماری اپروچ اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی محتاط ہونے چاہیے. اور مجھے آنیسٹلی اس بات پہ افسوس ہوا کہ انہوں نے 500 سے لے کر 5000 تک کا جس سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے. ہی از ون آف دا پالیٹیشینس مائٹ بی ان 5000. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایسے جو بیان جن کی کوئی ورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھی گرا لیتے ہیں, اپنی ڈیپو کو بھی ہرٹ کرتے ہیں, انہیں ایسے بیان نہیں دینے چاہیے. اور ایک اور کوشچن, آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں فرام 1947 ٹو 2026. اس ملک کو جو کچھ دیا ہے فرام دا برتھ آف پاکستان ٹو اپ ٹل ناؤ, وہ سب پولیٹیکل دور میں ملا اور پولیٹیکل لوگوں نے دیے. تو ہاؤ کوڈ ہی بلیم کہ ہمیں یا ہم جیسے پالیٹیشینس کو مار دینا چاہیے؟ از دیٹ دا سلوشن؟ مجھے آپ بتائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد پالیٹیشینز اپنی سیکریفائس کرتے ہیں, ہر چیز کا سیکریفائس کرتے ہیں. اینڈ اے پرسن اسٹینڈز اینڈ جسٹ اسپیکس لاؤڈ دیٹ وی مسٹ بی کیئرفل. اٹس اے کوسچن مارک. ٹھیک سر, ٹھیک سر, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا. ٹھیک سر. افسوس ہوا ان کی اس بات. علی بخاری صاحب, شاید آپ یہ بات کرتے تو آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی. آپ بہت, ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب آ کے جو بات کرتے ہیں تو انہیں بات کہیں نہ کہیں سے تو ملتی ہے. 28ویں ترمیم کا اشارہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے, وہ کچھ اشارہ تو دے رہے تھے, آپ شاید اس اشارے کو بہتر سمجھ پائیں. علی بخاری صاحب دیکھیں یار, طلحہ بھائی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, صحیح کہا آپ نے. ہم تو الفاظ کم سے کم میں تو ادا کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار میڈیا پہ بیٹھ رہے ہیں, اس کی وجہ خالی کیمرہ یا اس کا ڈر خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود رسپیکٹیبل لوگ ہیں, رسپیکٹیبل گھر سے آئے ہوئے ہیں, اور کم سے کم اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے بلو دی بیلٹ کبھی بھی نہیں جاتا ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو کوشچن ہوتا ہے اسی کا جواب دیا جائے. اب یہ کوشچن سچی بات ہے, حکومت یا پیپلز پارٹی والے جو الیکشن ہے انہی سے بنتا تھا, کیونکہ انہی کے سپورٹڈ ہیں, وہ انہی کی ووٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. آزاد کھڑے ہوئے اور دونوں نے سپورٹ کر کے ووٹ ڈالا. مل کے کہاں آئے ہیں, صدر ہاؤس میں پریزیڈنٹ کون بیٹھا ہوا ہے, آصف علی زرداری صاحب. تو یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں اور وہ بتائیں کہ جی اس طرح کی باتیں آپ کے حمایت یافتہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. ہماری تو تربیت علی بھائی ان کی باتیں ہوتی پی ٹی آئی کے لیے اشارہ ہیں. یہ کوشچن سیاستدانوں کے متعلق ہے. میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہماری تربیت لے کے آئے, چلو یار ہم نے تو نوجوانی سنبھالی نا, اب جوانی تو آپ سنبھالیں نا. ہاں ٹھیک ہے, اب آپ بھگتے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ڈسکشن میں بھی آنی چاہیے تھی, اور یہ طلحہ بھائی آپ کی طرف سے کوشچن پٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اس طرح کی بات ہے. میں بھی پولیٹیشین ہوں, تو مار دو گولی یار, پھر اگر گولی مارنی ہے تو. اور اگر پولیٹکس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی اور رستہ ہے تو نکال لیں, پھر اس طرح چلا لیں ملک, آپ رن کر لیں ملک آپ. جب کوئی اور رستہ نہیں ہے, کوئی اور حل نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, تو آپ 28ویں امینڈمنٹ لے کر آ جائیں, 29ویں لے کے آ جائیں, سیاستدانوں پہ پابندی لگا دیں. پھر یہی میں کہوں گا نا, میں اور کیا کہوں گا. میں ان کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کروں گا, وہ تو خود ہی کریں گے اپنی انٹرپریٹیشن. نہ ہی میں ان کی بات کو اس لیول پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات. آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات سیریس لینی نہیں چاہیے, ان کی بات کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ ڈسکس کرنا چاہیے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے نہیں کہی, اور ویلیو کی بات بھی میں نے نہیں کہی, سیریسنس کی بات بھی نہیں میں نے کہی. میں نے کہا جی انہوں نے کہا تو انہیں سے پوچھی جائے, ہم لوگوں سے کم ایسی بات نہ پوچھی جائے. بالکل ٹھیک, تھینک یو. اور نہ ہم لوگ اس کی ضرورت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ اسعد وسیم شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب. میں صرف یہی سدور ہوں کہ میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر برائی کو ہائی لائٹ کرے, ہر اچھائی کو ہائی لائٹ کرے, اس کو پروموٹ کرے. اسی وجہ سے شاید میں نے آج یہ سوال اٹھایا, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم پاکستان کے کسی سیاستدان سے نہیں تصور کر سکتے کہ وہ دیں گے. لیکن جب ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو سوال تو یہاں بنتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو کوئی وجہ ہوگی, کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, کوئی پیغام ہوگا جو بٹوین دا لائنز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بہتر کرے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے کل ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.